रहमान वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8 उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के यूनिट नंबर 2 के साथ खुश आमदीद कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अपना यूनिट नंबर 2 जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने जो था सबसे पहले क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था जी कि जोड़ों की हरकत, यानी जो टॉपिक का नाम ही देखें आप, यूनिट का नाम है कि जोड़ों की हरकत, उज़लात और हड्डियाँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सबसे पहले जोड़ों की हरकत के बारे में पढ़ा था कि जोड़ किसे कहते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा हड्डियों को जो आपस में मिलाप होता है उसे जोड़ कहते हैं। उसके साथ हमने ये भी देखा कि हरकत के अतबार से जोड़ों की कितनी इकसाम है। तो हरकत के अतबार से जोड़ों की 3 इकसाम है। एक ना हरकत करने वाले जोड़ हैं, एक मामूली हरकत करने वाले जोड़ हैं, और एक ज़्यादा हरकत यानी आज़ादाना हरकत करने वाले जोड़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके साथ साथ हम लोगों ने बेटा ये भी पढ़ा था कि बंधन क्या चीज़ होती है, कि जो मजबूत धागों और रस्सियों की मानद होती है, जो हड्डियों के सिरों को मजबूती से बांधे रखती है। और उसके बाद गुलाफ के बारे में पढ़ा था कि ये कवर होता है जो इनको जोड़े रखता है और आज़ादी के साथ इन्हें जो है वो घूमने फिरने में मदद देता है। फिर उसके बाद हमने मेम्ब्रेन यानी झिल्ली के बारे में पढ़ा था कि झिल्ली ये लेसदार रतूबत होती है, और ये जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो चिकनी रतूबत होती है और जो जोड़ की अंदरूनी सतह को तर रखती है, और ये बामी रगड़ से भी बचाती है। फिर उसके बाद जो है वो लेयर है, जुड़ने वाली हड्डियों के सिरों पर जो साफ करी की एक पतली सी तह होती है, जो शॉक ऑब्जर्वर का काम करती है, यानी टूट फूट से बचाती है। हम लोगों ने इंसानी जोड़ जिस्म में जोड़ों की हरकत और उज़लात के बारे में भी पढ़ा था। क्या था कि इसमें एक मरकज़ से दूर लेके जाना यानी अबडक्शन के बारे में पढ़ा था। फिर मरकज़ की तरफ लाना यानी एडक्शन के बारे में पढ़ा था। फिर फ्लेक्शन यानी सुकेड़ना। फिर एक्सटेंशन यानी फैलाने के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने जो है वो दायरे में हरकत को पढ़ा था। बाहर की जो तरफ हरकत होती है पाँव की, उसके बारे में। जो इन्वर्जन होता है, अंदर की तरफ जो हरकत होती है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था। फिर हम लोगों ने उसके बाद क्या किया था कि हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक था कि हम लोग उजला तो किस तरह हड्डियों को सहारा देते हैं, जिसमें हमने लीवर का फ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने मसल फाइबर के बारे में पढ़ा, टेंडम के बारे में पढ़ा, लिगमेंट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि इंसानी जिस्म में 600 से ज़्यादा मसल्स होते हैं, यानी उज़लात होते हैं, कि उनके बारे में पढ़ा था, कैसे फ्लेक्शन होती है, कैसे उनकी जो है वो बाइसेप मसल्स बनते हैं, कैसे ट्राइसेप मसल्स बनते हैं। फिर आपने उसके बाद हमने नर्व्स के बारे में पढ़ा, यानी इसी एसाब के बारे में, कि किस तरह से जो है इंसानी जिस्म की किसी उसको हरकत की ज़रूरत हो तो इसी एसाब पैगाम पहुँचाते हैं। दिमाग यानी आपकी मोटर नर्व जो है वो किस तरह मखसूस अज़ा को हुक्म देती है, किस तरह से हरकत वकूफ़ पज़ीर होती हैं, और किस तरीके से आपस में इनका राब्ता बरकरार रखता है। और उसके बाद ये पढ़ा था कि वर्जिश और खेल के दौरान उज़लात हड्डियों को किस तरह सहारा देते हैं, जिसकी वजह से तमाम अमूर जो है वो सरंजाम पाते हैं। और अगर उज़लात जो है हड्डियों को सहारा ना दे तो बहुत से जिस्मानी मसाइल पैदा होते हैं और हरकत में रब्त बाकी नहीं रहता। तो ये तो था हमारा यूनिट नंबर 2 के वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने कल तक अपने लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, उम्मीद है आपको इसको समझ भी आ गई। और उसके साथ साथ हम मेरे स्टूडेंट्स आपको साथ साथ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। मैंने आपको 3 शार्ट क्वेश्चंस जो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड जो थे वो मैंने आपको कल के लेक्चर में दिखाए थे। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नीट कॉपी पे लिखा होगा। और स्टूडेंट्स, एक और चीज़ भी आपसे करनी थी कि जिस तरीके से आपको मैं आपका काम करती हूँ, अंडरलाइन करना हर एक चीज़ को, लेसन के आपके क्वेश्चन के एंड पे जो एंडिंग लाइन लगाना, हर चीज़ को आप हाईलाइट कर, यानी बहुत अच्छे तरीके आपकी प्रेजेंटेशन का जो तरीका बता रही हो उसी तरीके से अपनी नोटबुक को आपने उसी तरह से उस पर काम करना है। ठीक है, अच्छा जी। तो जी 8th क्लास, तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में जो आज का, यानी जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था वो हम लोगों ने थोड़ा सा रिव्यू किया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कामत और कामती नकाइस, यानी पोस्चर एंड पोस्चरियल डिफेक्ट्स। कामत और कामती नकाइस। अब सबसे पहले कहते हैं कामत, पोस्चर। अब पोस्चर किसे कहते हैं कि तमाम जिस्मानी एज़ा का बाहम मौजू और मुनासिब होना कामत कहलाता है। यानी क्या कह रहा है कि तमाम जिस्मानी, जो आपके जिस्म के जितने भी एज़ा हैं, उनका बाहम मौजू और मुनासिब होना कामत कहलाते हैं, यानी बिल्कुल
ٹھیک ہیں، جیسے آپ کے کمر کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے بازو کی ہڈیاں ٹھیک ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی ٹانگیں دونوں سلامت ہیں، ایک چھکی ہوئی ہے، ایک چھوٹی ایک بڑی نہیں ہے، اس طرح جو چیزیں جو آپ کی یعنی آپ کا بالکل ٹھیک مناسب ہے کہ موضوع اور مناسب ہے، وہ قامت یعنی پوسچر کہلاتا ہے۔ اب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں فطری طور پر 4 خام ہوتے ہیں، یعنی اس ریڑھ کی ہڈی میں کتنے خام ہوتے ہیں؟ 4 خام ہوتے ہیں، اور اگر کسی ایک میں اضافہ ہو جائے تو دوسرے میں خود بخود کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک جو ہے وہ فرض کریں 3 سینٹی میٹر کا ہے، جو 4 خام ہے وہ 3 سینٹی میٹر کے ہیں، تو اگر جو ہے ایک 4 کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کیا ہوگا کہ دوسروں میں سے کوئی ایک 2 کا بن جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اگر کسی میں ایک میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسرے میں خود بخود کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے قامت یعنی آپ کے پوسچر میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو نقص پیدا ہوتا ہے وہ قامتی نقائص عموماً ہاں جی، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی ایک اعضاء میں اضافہ ہو جائے گا نا کسی ایک چیز میں، تو کیا ہوگا کہ دوسرے میں خود بخود کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا پوسچر ہے اس میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز سب سے بڑی آپ کو بتاؤں کہ قامتی جو نقائص ہوتے ہیں، یہ جو پوسچریل ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی عمر میں پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں، کہ جب آپ چھوٹے ہوں گے تو آپ کی جو ہے عمر میں یہ والے جتنے بھی فالٹس ہیں، یہ ڈیفیکٹس ہیں، یہ جو نقائص ہیں پیدا ہونے شروع جائیں گے۔ یہ نقائص عموماً بیماری، تھکاوٹ، نظر کی کمزوری، سماعت کی کمزوری اور بیٹھنے، لیٹنے اور چلنے کے غلط انداز سے پیدا ہوتے ہیں۔ کس سے پیدا ہوتے ہیں یہ نقائص؟ اب میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، یہ نقائص بیماری، تھکاوٹ، نظر کی کمزوری، سماعت کی کمزوری اور بیٹھنے، لیٹنے اور چلنے کے غلط انداز سے پیدا ہوتے ہیں۔ جوانی میں جب قد اور اعضاء تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو جب قد آپ کا اور آپ کے جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر مناسب آرام، اس وقت کہتے ہیں اگر مناسب آرام اور متوازن غذا نہ ملے تو آپ کے جتنے بھی مسلز یعنی عضلات ہوتے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب جوان ہو رہے ہوتے ہیں بچے، تو کیا ہوتا ہے وہ قد بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، ان کے جو اعضاء ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس میں آپ مناسب آرام نہیں کرتے یا آپ کو غذا جو ہے متوازن نہیں ملے گی تو آپ کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ آپ کی ریڑھ کی ہڈی پہ ہوتا ہے، یعنی آپ کی بونز کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہم لوگوں نے پڑھا پوسچر کے بارے میں کہ کیا ہوتا ہے کہ تمام جسمانی اعضاء کا موضوع اور مناسب ہونا کیا کہلاتا ہے؟ قامت کہلاتا ہے، اور ریڑھ کی ہڈی میں کتنے؟ 4 خام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب سیکنڈ پہ کہتا ہے کہ قامتی نقائص یعنی پوسچریل ڈیفیکٹس، سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے ناہموار کندھے، اسکائی آئیز۔ ریڑھ کی ہڈی میں پہلو کی جانب جھکاؤ پیدا ہونے سے کندھے ناہموار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے اس کے پہلو میں اگر جھکاؤ آ جاتا ہے، پہلو کی جانب یعنی آپ کی پسلیاں وغیرہ دو سائڈ پہ اگر آپ کا جھکاؤ پیدا ہوتا ہے تو آپ کے کندھے ناہموار ہو جاتے ہیں اور ایک کندھا دوسرے کی نسبت اونچا ہو جاتا ہے۔ اس نقص کو اسکائی آئسس یا کندھوں کا نقص کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ کی ہڈی کے نیچے نظر آ رہی ہے نا یہ تصویر میں آپ کو، یہاں پہ ہم جو دیکھ رہے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ ایک کندھے کی نسبت دوسرا کندھا جو ہے یہ آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا، کیا ہوگا کہ آپ کا جو ریڑھ کی ہڈی کی پہلو کی جانب جھکاؤ پیدا ہونے سے یہ دیکھیں اس سائڈ پہ مڑ گیا، یہ اس سائڈ پہ آ گیا ہے، تو اس طرح کیا ہوا کہ یہ آپ کا کندھا جو ہے یہ نیچے ہو گیا اور یہ کندھا آپ کا جو ہے یہ اوپر ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہیں، تو اس کی وجوہات میں ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کی بیماری سے، کہ اگر آپ کو ریڑھ کی ہڈی کی کوئی بیماری ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کو بیماری لگی ہے کہ آپ کا ایک کندھا نیچے اور ایک کندھا اوپر ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں ایک ٹانگ چھوٹی ہونے سے، کہ اگر آپ کی ٹانگوں میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو جو آپ کی ٹانگ ہے اس کا کوئی اعضاء جو ہے وہ جو ہے ایک سائڈ کے اعضاء موضوع ہے مناسب ہے جبکہ دوسرا نہیں ہے، تو ایک ٹانگ چھوٹی ہونے سے۔ نمبر 3 پہ کہتا ہے نظر کی کمزوری یا دونوں آنکھوں کی نظر یکساں نہ ہونے سے، یا اگر نظر کی کمزوری ہے یا دونوں آنکھوں کی نظر جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے
اس کے ساتھ ہمیشہ ایک کندھے پر بوجھ اٹھانے سے، کہ آپ نے جب بھی بوجھ اٹھایا ہے تو اس کو ہمیشہ ایک کندھے پہ اٹھایا ہے، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ جس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا ایک جو کندھا ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف بیٹھ جاتا ہے اور دوسرا ٹھیک رہتا ہے۔ نمبر 5 پہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے موہروں کا غیر موزوں ہونا۔ یہ آپ کی ریڑھ کی جو ہڈی ہے نا، اس کے جو موہرے ہیں، یہ جتنے بھی موہرے ہیں نا، یہ جانے والے نظر آ رہی ہے، یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے جو موہرے ہیں وہ عموماً جو ہے وہ غیر موزوں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عموماً کرسی کی پشت پر کوہنی اٹکا کر بیٹھنے سے، کہ آپ چیئر پہ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کونی جو ہے وہ اس کی جو پشت ہے اس کے اوپر کونی اٹکا کر بیٹھنے سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ چوٹ آ جانے سے، اگر آپ کو چوٹ لگی ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں یا کوئی شولڈر والی سائڈ پہ، جس کی وجہ سے آپ کے جو ہے وہ ایک کندھا آپ کا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں عموماً ایک زانو حالت میں بیٹھنے سے، ایک ٹانگ کے بلبوتے پر بیٹھنے سے بھی آپ کی شولڈر جو ہے ان میں ڈیفیکٹس آ سکتا ہے۔ پھر نمبر 9 پہ کہہ رہا ہے کہ سماعت کی کمزوری، یعنی اگر آپ کی سننے کی کمزوری ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ اچھا جی، تو یہ تو تھا نا کہ جو آپ کا ناموار کندھے یعنی اسکائی آئسس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اس کی جو وجوہات تھی، آپ اس کا کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس کی ایکسرسائز کیا ہونی چاہیے۔ ایکسرسائز اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تصویر میں کہ ہاتھوں کے بال کھڑا ہونا، ٹھیک، ایک ہو گیا ہاتھوں کے بال کھڑے ہونا، دوسرا وال بار یا درخت کی شاخ سے لٹکنا، وال بار یا جو درخت ہے اس کی شاخ سے لٹکنا۔ تیسرے نمبر پہ کہتا ہے سارجنٹ جمپ لگانا۔ نمبر 4 پہ بازو سامنے پھیلا کر ایڑیاں اٹھانا، سامنے پاؤں اٹھا اپنے جو ہے بازو پھیلا دے سامنے اور ایڑیاں اٹھانا اور پش اپس نکالنا۔ نمبر 5 پہ کیا بتا رہا ہے، پش اپس۔ نمبر 6 پہ توازن کی ایکسرسائز، توازن کی ورزش کرنا ہے جس سے آپ کا بیلنس بالکل ٹھیک رہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تو ہم لوگوں نے آج اس کے بارے میں پڑھا۔ کس کے بارے میں پڑھا؟ قامتی عکائس میں ہم لوگوں نے پڑھا ناہموار کندھے، اسکائی آئسس کے بارے میں پڑھا۔ اب نیکسٹ کہتا ہے جی کیا چیز ہے وہ ہماری ہے جی گول کمر یا کبڑا پن، کائفوسس، گول کمر یا کبڑا پن۔ کبڑا دیکھا ہوگا نا، وہ جن کی پر پیچھے شولڈر جو ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ایک بڑا سا گھومڑ سا نکل آتا ہے، اس کو کبڑا پین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی کے اوپر والے حصے میں زیادہ جھکاؤ آ جائے تو سر اور گردن آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں، کندھے آگے کو جھک جاتے ہیں، سینہ اندر کو دھس جاتا ہے، اسے کائفوسس یا کبڑا پین کہتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو شولڈرز ہیں اور اس کے جو سر اور گردن آگے کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کندھے کو آگے جھک جاتے ہیں، سینہ دھنس جاتا ہے، تو یہ اسے کائفوسس یا کبڑا پن کہتے ہیں۔ اب کبڑا پن یا کائفوسس کی کہتے ہیں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ اب کائفوسس کی وجوہات کہتی ہے کہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے کا غلط انداز۔ کیا کہتے ہیں؟ بیٹھنے اور کھڑے ہونے کا غلط انداز، کہ آپ غلط طریقے سے بیٹھتے اور غلط طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کہتا ہے بہت زیادہ کام اور تھکاوٹ، کہ جب آپ کا کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ کو جب تھکاوٹ فیل ہوتی ہے لیکن اس میں آپ ریسٹ نہیں کرتے، اس سے بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہہ رہا ہے کہ جسم کا تیزی سے بڑھنا، کہ آپ کا جسم جلدی سے بڑھنا جب شروع کر دیتا ہے، اس سے بھی اکثر آپ کو کبڑا پن ہو جاتا ہے۔ پھر بھاری بوجھ کا اکثر کندھوں پر یا پیٹھ پر اٹھانا، کیا آپ زیادہ وزن اٹھا رہے ہیں کندھوں پر یا پیٹھ پر، تو اس سے بھی آپ کو یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ پھر آگے نمبر 5 پہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کی بیماری کی وجہ سے، اگر آپ کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری ہے تو بھی آپ کو کبڑا پن ہو سکتا ہے۔ نمبر 6 پہ کہتے ہیں سر کو مسلسل آگے جھکائے رکھنا، کہ آپ زیادہ تر جو ہے وہ سر جو ہے اس کو نیچے جھکائے رکھتے ہیں، اس سے بھی آپ کو یہ جو آپ کی ہے کائفوسس یعنی کبڑا پن یا گول کمر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس اس کی ایکسرسائز، کہتے ہیں کہ جو گول کمر یا کبڑا پن ہے اس کی اصلاحی ایکسرسائز
کون کون سی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے جسم کا محراب بنانا. جسم کو محراب کی طرح آپ بنائیں. دوسرے نمبر پہ منہ کے بل لیٹ کر چھاتی کو اوپر اٹھانا. یعنی منہ کے بل آپ زمین پر لے لیں اور جائیں اور اپنی چیسٹ کو آپ اوپر اٹھائیں. سخت بستر استعمال کرنا. یعنی آپ نے وہ بستر استعمال کرنا ہے جو سخت ہو. ٹھیک ہو گیا. کسی چیز سے لٹک کر جسم کو حرکت دینا. جیسے آپ جھولے وغیرہ ہوتے ہیں یا کسی درخت کے ساتھ اگر آپ لٹکتے ہیں, لٹک کر آپ نے جسم کو حرکت دیں. ٹھیک ہے. پھر نمبر 5 پہ سیدھا لیٹ کر سر کو اوپر اٹھانا. کہ آپ سیدھے لیٹ جائیں اور اپنے سر کو آپ اوپر اٹھائیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آج کا جو لیکچر تھا, اس میں اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ قامت اور قامتی نکائص کے بارے میں پڑھا. سب سے پہلے یہ پڑھا کہ پوسچر چیز کیا ہوتی ہے. یعنی دو انسانی جسم کا اعضاء باہم اور مناسب ہونا پوسچر یعنی قامت کہلاتا ہے. اور ریڑھ کی ہڈی میں کتنے خم ہوتے ہیں؟ 4 خم ہوتے ہیں. اور اگر ایک میں اضافہ ہے تو دوسرے میں کیا ہوتا ہے؟ کمی واقع ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ قامت میں نقص پیدا ہوتا ہے. اور قامتی نکائص کب پیدا ہوتے ہیں؟ عمومی طور پر یہ چھوٹی عمر میں پیدا ہوتے ہیں. اور اس کی نکائص وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیسے ہوتے ہیں جی؟ ایک تو بیماری ہوتی ہے, دوسری تھکاوٹ ہوتی ہے, تیسری نظر کی کمزوری ہے, چوتھی سماعت کی کمزوری ہے, پھر بیٹھنے لیٹنے اور چلنے کے غلط انداز سے پیدا ہوتے ہیں. اور جوانی میں جب آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کا قد بڑھ رہا ہوتا ہے, آپ کے اعضاء بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ کو مناسب آرام اور غذا نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اور اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ آپ کی ریڑھ کی ہڈی پہ. اور جو پوسچرل ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ان میں ایک تو ناہموار کندھے ہے, دوسرا گول کمر ہے. یعنی اب اسکائیاسس اور کائفوسس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ناہموار کندھے کیوں ہوتے ہیں؟ ریڑھ کی ہڈی میں پہلو کی جانب جھکاؤ پیدا ہونے سے ناہموار کندھے ہوتے ہیں. اور ایک کندھا کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کی نسبت اونچا ہوتا ہے, اور اس نقص کو اسکائیاسس یا کندھوں کا نقص کہتے ہیں. جبکہ جو آپ کا کائفوسس یعنی جو گول کمر یا کبڑا پن ہے, اگر ریڑھ کی ہڈی کے اوپر والے حصے میں زیادہ جھکاؤ آئے تو سر اور گردن آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں, کندھے آگے کو جھک جاتے ہیں, سینہ اندر کو دھنس جاتا ہے. اسے کائفوسس یا کبڑا پن کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر تھا یہ ہمارا تھا جی قامت اور قامتی نکائص کے بارے میں, یعنی پوسچر اور پوسٹیریئر ڈیفیکٹس کے بارے میں. تو اسٹوڈنٹس آپ نے اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.